अल्लाह नबी मदद, अली वली मदद, या गाजी अब्बास मदद। तारीख अरब कहती है ये इतनी अमीर थी जिसके नौकरों के खैमों के रस्से सोने के होते थे, कनीजों की कमर की बेटियां सोने की होती थी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता था। ये हमारे नबी की वो बीवी है जिसने इस्लाम से लिया नहीं, इस्लाम को दिया है। शादियां 9, 11 या 13 मानो, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पे साबित कर सकता हूं, नबी की हर बीवी का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर था, सिवाय सैयदों की मां के। और यही वजह है, मेरी जसारत है कि मैं इतने बेहतरीन उलमा इकराम के सामने ये लफ्ज कह रहा हूं। जनाब सैयदा ने जब दरबार खिलाफत में खुतबा दिया था, तो खुतबा में एक लफ्ज बीबी ने कहा था। जब मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ा तो मुझे इस लफ्ज पे अपनी जान से ज्यादा प्यार आया। शहजादी ने दरबार में खड़े होकर कहा, चल छोड़ तू विरासत, चल छोड़ तू मेरे बाबे का हक, मैं बतूल तुझे कह रही हूं, मेरी मां का कर्जा मुझे वापस कर। जो बंदा बोल सकता वो बोले, जो हक सैयदा सुनने के लिए। आज तक इस्लाम, बिस्मिल्लाह से, मेरी मां का कर्ज मुझे वापस कर। फदक की सूरत में आज तक मुसलमान मकरूज है सैयदों का। खुम्स देना तुम्हारा सैयद पे एहसान नहीं। आज तक जो भी जमीन दाना दे रही है ये सैयदों का सदका है। सादात का कर्ज है जो हम खा रहे हैं। ये बीबी नबी के घर आ गई। इस शहजादी की कहानी यह है, तारीख ये कहती है कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता ना जी, क्योंकि बहुत वसी तजारत थी, और जनाब खदीजा के वालिद खवैलद ये भी अरब के उमरा में से थे, बहुत अमीर थे। अरबों में शेर व शायरी होती थी, ये लड़ाई भी अशार की सूरत में करते थे। अलीज़ा भाई, जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो कुरैश की औरतें बीबी के घर आई और उन्होंने आके अरबी में एक शेर पढ़ा और शेर में ताना दिया बीबी को। उन्होंने कहा, खदीजा बाप तेरा खवैलद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीस बन के आ गई है। बीबी को ताना दिया कि बाप तेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला के घर कनीस बन के आई है। बीबी ने बाप का रुतबा भी कम नहीं होने दिया और शौहर की इज्जत भी बता दी। बीबी ने कहा, बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नुकरानी बन के आई हो इसके जूते अर्श को छूते, इसकी नालैन अर्श को छूता। ये बीबी हमारी नबी। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के चोर, उचक्के, लुटेरे, डाकू, डकैत रास्ते में खड़े होकर बीबी के तजारत के सामान में से माल चोरी कर लेते। ये अरबों की तहजीब थी, अरब का कल्चर था। रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। रात को चोरियां करना, दिन को मुतमिन हो के डेरे पे बैठ के फैसले करना। बीबी का तजारत का काफिला आता, ये सामान चोरी कर लेते। एक काफिला लुटा, दूसरा काफिला लुटा, तीसरा काफिला लुटा। बार बार नौकर आके कहते रहे कि बीबी मक्के की गलियों से सामान चोरी होता है। चौथे दिन बाबा मुश्ताक जाजी शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। बाबा इमरान शाह जी अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। जंग का गिरदो नवा मेरे सामने है। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे होते थे। डेरेदार ये खानदान था। मेहमान इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था।
حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے. حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی. سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو, کھانا بھی مل سکتا ہے, بستر بھی مل سکتا ہے. یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی. بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ, سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے, رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی, باپ بھی میرا رئیس تھا میں بھی رئیس ہوں, باپ بھی تاجر تھا میں بھی تاجر ہوں, باپ بھی تجارت کرتا تھا میں بھی تجارت کرتی ہوں. مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں, مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے. میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا, یہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا, خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا, آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا, آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے لمحہ دیر نہیں کی, میں فوراً آپ کو نتیجے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں, آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی. بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا, اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے, اس سے پوچھ تو صحیح, طریقہ تو پوچھ, یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا, رستہ تبدیل کروائے گا, رستے میں بندے کھڑے کرے گا, یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا, شرم کر, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس نے کہا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا, یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے, اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا, تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا. میں جس سادات سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں, بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی. حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا. سارے اکٹھے ہو گئے, حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے. سردار عرب رئیس مکہ علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے, ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے, قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا. ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے, یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا, نشانیاں ایسی بتاتا ہے, وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے. جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا. بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو, آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی, اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے, اور مکے والے تم ہو. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے, میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا. بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں, جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک, یہ جملہ میرا نہیں, جملہ ہے حضرت عمران کا, جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے, وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے, یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے. حضرت ابو طالب کا میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں, عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے. عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ پردہ دار مستور ہے, تم اس کا سامان چوری کرو. بسم اللہ سرکار. اتنا جملہ کہہ رہا تھا, یہاں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ, لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں, سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت, چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں, اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے. اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اسی میں تو ہمارا مال چلا جائے گا. اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا, حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ علم معاشیات کا, علم اقتصادیات کا, علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا. آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کہا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں؟ جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے, جس کے گھر ایک گھوڑا ہے گھوڑا لے آئے, جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے, جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو ہی لا کے خدیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے, جس کا ایک اونٹ ہے دو لے لینا, جس کے دو اونٹ ہے چار لے لینا. جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا.
اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا، اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے. مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا، دگنا کروانے کے چکر. اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. نہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گے آپ، میں دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا، خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے. شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں. بڑا بہترین، بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ گیا. بابا جی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا. کہنے لگا ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ. جب تجارت کا قافلہ واپس ہے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے. ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی. سامان رکھ کے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا، خدیجہ کے نوکروں کو بلا. بیوی خدیجہ کے نوکر آئے. حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا. ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو. سامان پورا کرو. بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں، ہمارے پاس نہ سر ہے، نہ تال ہے، نہ سوزی ہے، نہ کتابیں. ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ، خدیجہ کو جا کے دو، اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین زرخیز ہو گئے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں کتاب کا حوالہ تھا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد، جب خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا، صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گئے ہوئے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، امتحاناً دے کے کہتی ہیں یا علی میں نے بوزر و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھر رہے ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، قلعہ کموس پہ علم بھی آپ نے گاڑا ہے، یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے، آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی، میرے مولا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں، وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا، اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا. اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے.
علیہ نہیں گفتگو ختم، اس مال کا کوئی صدقہ ہی نہیں دے۔ چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر، جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا۔ بی بی کا سامان سارا مل گیا، پھر کہنے کہ وہ ابو طالب نے کہا کہ اس مال کا کچھ صدقہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار، بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا، کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے۔ 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے، اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا ہوں، کوئی منت نہیں، جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا۔ یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی، یوں آ کے مار رکھا۔ حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے۔ دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، میں آپ کو دینے آئی۔ حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے کہا اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے۔ احسان کیا ہے کچھ رکھیں، ابو طالب رکھتے نہیں تھے، خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں توحید اتر آئی۔ حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر، بھتیجا میرا جوان ہے۔ حکم کیا تھا میرے بھائی نے، یہی سطر پڑھ دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پہ پہنچا۔ ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی، حریر و رندید کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا، بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی، مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک نوکر کو اٹھایا، نام اس کا میسرہ تھا، لیکن میسرہ اٹھ جا، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بیٹا، اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے۔ میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تو نے بوری اٹھانی ہے، نہ تو نے بوری رکھنی ہے، نہ تو نے مال بیچنا ہے، نہ تو نے نفع گننا ہے، نہ تجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے۔ میسرہ تو نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا۔ بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے، ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی، تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، مجھے واپس آ کے بتانا اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں، اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا۔ میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں، اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین کی مجلس ہے، ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے ہے، یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ چلا گیا میسرہ بے چینی سے، بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی، میسرہ واپس آیا، میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا، بی بی دیکھ رہی، میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس میں کم ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ میسرہ تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا۔ میسرہ دیکھا تھا بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں، یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ سے اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے۔ بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے ابل آتے تھے۔ بی بی جبریل اس کے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا، آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی۔ بی بی دیکھتی میں سب چپ ہو جا، اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا، دیکھ تیری عزت کی قسم، یا وہ بے عیب ہے یا پھر یہ بے عیب، نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے۔ خوش ہو گئی سیدوں کی ماں، خوش ہو کے بی بی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ کہاں چلا گیا جھنگا مجمع؟ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری 100 اونٹ سونا،
غریب ہیں یہ. 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرا ہو گیا. اس نے کہا 100 اونٹ سونا, 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد. بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں. مجھ سے تجارت کر رہی ہے. یہاں تجارت ہے. 100 اونٹ سونا تو رکھ لے, 80 اونٹ چاندی تو لے لے, یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں. کام صرف اتنا کر, میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلے جا. میری شادی کا پیغام لے کے ابو طالب کے گھر چلے جا. میں ایسا دیکھ کر بی بی 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد. نہ بی بی تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی. منہ سے بول تجھے کیا چاہیے, میں محمد کی جوتی سے وار کے تجھے دے دیتی ہوں. میں ایسا دیکھ رہا اپنا سونا تو رکھ, تیری چاندی تجھے نصیب ہو, تیری جائیداد تجھے مبارک ہو. پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں. اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام. مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں. وعدہ کر بی بی جنت کا. بس 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 ختم کیجیے گا. وعدہ کر بی بی جنت کا. وعدہ ہو گیا جنت کا, چلا گیا میسرا. اب یہاں میں چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا, وہ خطیب بھی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے. جی پیغام بی بی نے بھیجا. ہاں ہاں بی بی نے بھیجا. اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا. مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی, عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا. یا قبلہ شرائع صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا. مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے. خدا نے کہا نا خدیجہ, نا خدیجہ, میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا. تو پیغام بھیج, تو پیغام بھیج. جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا. پیغام تو بھیج دے, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. تو جو میرے طرف کیجیے گا, پیغام تو بھیج دے. بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں, میری انا ہے, میرا مزاج ہے, میرا بھرم ہے, میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. تاریخ کیا لکھے گی, مؤرخ کیا کہے گا. فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے, مؤرخ جو پھونکتا پھونکنے دے. پیغام تو بھیج. تو جو میری طرف کرنا, خدا کا واسطہ تو جو میری, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں. فرمایا تو پیغام بھیج, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج, میں احسان کا بدلہ دوں گا. میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا. فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج, وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں لا دوں گا. نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا, پھر لڑکے کی رضا. میں سارے کی ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا. بس میسرا نے شادی کا پیغام دیا, شادی کا دن مقرر پایا, 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا. نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا. حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا. جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے, دعوت نامہ تقسیم ہو گیا, براتی اترنے شروع ہو گئے. آپ شادیوں میں جاتے ہیں, جس گھر میں شادی ہو, شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں. پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے, آپ کے گھر میں شادی ہے, ہمارے لائق کوئی حکم, کوئی خدمت, کوئی ذمہ داری, کوئی کام. ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے, ابو طالب بتاؤ ہمارے لائق کوئی خدمت, کوئی حکم, کوئی ذمہ داری. حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی, یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے, ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ, داؤد زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ. مکے کا کچا رستہ تھا, براتی عرش والے تھے, پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا.
बस सरकार बिल्कुल आखिरी जुमला आ गया, बाबा जी तशरीफ ले आए, इतने जाकरीन से इतना वक्त ले लिया, उन सब से मैं माजरत खा हूँ। बारात नबी के घर से निकली, जब दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सिकरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, यमशान अर्ज की लड़ाई, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के कहा, और रब के गुस्ताखो, दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात है। सज के धज के बारात अबू तालिब के घर में, अबू तालिब के घर से निकल के बारात जब बीबी खदीजा के आंगन के दरवाजे पे पहुंची, बारातियों का रोब थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, याहिया, जिक्रिया, ईसा, मूसा। जब बारात बीबी के दरवाजे पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। अब फंस गया मौलवी, अब फंस गया मौलवी। अब हमें सिर्फ इतना बता, निकाह किसने पढ़ा? कमली वाले का निकाह किसने पढ़ा? मीठे मदनी का निकाह किसने पढ़ा? सोने नबी का निकाह किसने पढ़ा? क्योंकि जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था, तो मर्जी का नाम फिट कर लेता, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। वो बहुत बाद में आए हैं। 3 किताबों के हवाले, 1 2 3 4 5 6 वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 3 किताबों के हवाले। तारीख तिबरी 1, सीरत हिशाम 2, सीरत हलबिया 3। तीनों किताबें अहले सुन्नत भाइयों की, तीनों किताबें बरादरान अहले सुन्नत की। तीनों किताबों में लिखा है कि हजरत अबू तालिब नबी और बीबी खदीजा के दरमियान बैठे, दरमियान बैठ के हजरत अबू तालिब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईला व अहकाम लिन्नास व इब्न सफ़ा व इब्न मरवा व ख़तमन नबीय्यीन मिन राशिही हाज़ा अख़ी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। हजरत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठकर तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माईल की नस्ल में रखा, व अहकाम लिन्नास, हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों पे ताज नबुव्वत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है, हाजियों का खाना हम खिलाते हैं, और ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। हाज़िर शरफ़न व नबलन व फ़ज़ल कसीरा। पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकर्रमा बीबी खदीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूँ। ये जुमला कहने के बाद हजरत अबू तालिब अपने मकाम से उठ के खड़े हुए, बीबी खदीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ खानदान खवैलद, हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा कर देता हूँ। हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा करता हूँ। आओ हजरत अबू तालिब से पूछे, मौला किस खानदान से कह रहा है जिनके रस्ते में ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खेमों के रस्ते सोने के होते हैं। मौला जमीनें मांग ली कहां से देगा, आसमान मांग लिया कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत है। अलमदद बाबा मुश्किल कुशा, अलमदद बाबा मुश्किल